बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज की तैयारी कैसे करें, आज मुकम्मल इसके ऊपर बात होगी इंशाअल्लाह व ताला। हज इस्लाम का पांचवा रुकन है और हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर ज़िंदगी में एक मर्तबा हज करना ये फ़र्ज़ है। बहुत से लोग हज पर जाने से पहले सिर्फ सामान की तैयारी करते हैं, लेकिन असल में हज के लिए रूहानी, इल्मी और जिस्मानी तैयारी भी बहुत ज़रूरी होती है। इससे पहले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि हज पर जाने वालों के लिए कौन सा ज़रूरी सामान है जो उनके पास होना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा जो इससे पहले हमने अपलोड की है। और वही सामान ज़्यादा, उसमें से वही चीज़ें हैं जो उम्रा पर जाने वालों के लिए भी इंतहाई मुफीद हैं, तो वो वीडियो ज़रूर देखिए। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हज पर जाने से पहले एक हाजी को किस तरह तैयारी करनी चाहिए ताकि उसका हज आसान भी हो और मकबूल भी हो। चंद अहम पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमने बात करनी है। नंबर एक, नीयत की दुरुस्ती। नाज़रीन इकराम, हज की सबसे पहली तैयारी वो है नीयत की इस्लाह। नीयत की इस्लाह हमने करनी है। हज सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के लिए होना चाहिए। रियाकारी, शोहरत या लोगों को दिखाने के लिए हज नहीं होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। तो इसलिए हज पर जाने से पहले दिल में ये पुख्ता नीयत कर लें कि मैं ये हज सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के लिए कर रहा हूं, किसी और नीयत से नहीं कर रहा। अगर नीयत दुरुस्त होगी तो सारे आमाल दुरुस्त हो जाएंगे, और अगर नीयत ही दुरुस्त ना हुई, नीयत में खोट हुआ, दिखलावा, रियाकारी हुई, तो फिर सारे आमाल ही जाया हो जाते हैं। नंबर दो, तौबा और गुनाहों से माफी। नाज़रीन इकराम, हज पर जाने से पहले इंसान को चाहिए कि वो सच्चे दिल से तौबा करे, अपने तमाम गुनाहों पर नदामत करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफी मांगे। इसी तरह अगर किसी इंसान का हक जो आपके जिम्मा है तो उस इंसान से भी माफी मांग लें। अगर किसी से झगड़ा किया हुआ है तो सुलह कर लें। अगर किसी का आपने कुछ माल देना है, किसी की कोई चीज आपके पास है और आप उसको नहीं दे रहे, तो हज पर जाने से पहले पहले उसको भी अदा करके जाएं। और अगर किसी का दिल दुखाया है तो उससे माफी मांग ले। ये हज एक ऐसा सफर है कि इसमें इंसान सारी दुनिया छोड़कर अपने रब के सामने पेश हो जाता है। तो इसलिए इस सफर में अपने दुनियावी मामलात को भी बिल्कुल साफ करके फिर अल्लाह के हुजूर पेश हों। नंबर तीन, हज के मसाइल को सीखना। हज पर जाने से पहले हज के मसाइल सीखना ये बहुत जरूरी है। बहुत से लोग हज पर चले जाते हैं लेकिन मनासिक हज उनको सही तरीके से आते ही नहीं हैं, और वहां जाकर फिर वो देखते रहते हैं लोगों को हमने क्या करना है, या फिर उसमें बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि हज के बुनियादी अरकान सीखें, उम्रा का तरीका सीखें, एहराम के मसाइल सीखें, तवाफ और सई का तरीका जानें, मिना, अरफात और मुजदलफा के आमाल सीखें। और अगर मुमकिन हो तो हज की जितनी क्लासेस होती हैं, हज की ट्रेनिंग होती है, तो उनके अंदर जरूर शिरकत किया करें। नंबर चार, जिस्मानी तैयारी। यहां पर हमें जिस्मानी तैयारी भी हज के लिए करनी है, क्योंकि हज एक ऐसा सफर है जिसमें चलना बहुत ज्यादा पड़ता है। खास तौर के ऊपर आप तवाफ के दौरान चलते हैं, सफा मरवा की सई में चलते हैं, मिना, अरफात, मुजदलफा, यहाँ आपने चलना है, आपने शैतानों को कंकरियां मारने के लिए चलना है, तो आपको बहुत ज्यादा वहां पर चलना पड़ता है। ये नहीं कि आपका हज बड़ा वीआईपी है तो आपको चलना नहीं पड़ेगा। जो भी हो जाए, इसके बावजूद भी सबको वहां पर चलना पड़ता है। तो इसलिए जिस्मानी तैयारी भी बहुत जरूरी है। तो उसका तरीकाकार ये है कि रोजाना थोड़ा थोड़ा चलने की आदत डालिए और आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाते जाइए। पहले दिन आप 1 किलोमीटर चले, दूसरे दिन आप उससे थोड़ा ज्यादा कर ले, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा।
اسی طرح 5-6 کلومیٹر 7-8 کلومیٹر تک اپنی واک کو لے کر جائیں۔ اگر آپ یہاں پر اس کی عادت بنا لیں گے تو پھر وہاں جا کر آپ کو بالکل بھی محسوس نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بیماری ہے تو ڈاکٹر سے آپ مشورہ کریں اور اس کے مشورہ کے مطابق اپنے جسم کو یہیں سے عادی کرنا شروع کر دیں تاکہ وہاں پر جا کر آپ کو آسانی ہو۔ نمبر 5، مالی تیاری۔ ناظرین اکرام، حج پر جانے سے پہلے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کے پاس حلال کمائی کا پیسہ ہو۔ حج صاحب استطاعت کے اوپر ہی ہوتا ہے، تو آپ اپنی جتنی کمائی ہے، جب حج کا ارادہ کر رہے ہیں تو پھر آپ اپنی کمائی کا ضرور جائزہ لیجئے۔ میں حلال کما رہا ہوں یا حرام کما رہا ہوں، اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی مناسب خرچ چھوڑ کر جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بس اپنے لیے انتظامات کیے اور چلے گئے لیکن گھر والوں کے لیے آپ نے کوئی انتظام نہیں کیا۔ یہ جو استطاعت کے بارے میں کہا جاتا ہے، من استطاع الیہ سبیلا، کہ حج اس کے اوپر فرض ہے جو اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہے۔ تو اس کی تفسیر میں مفسرین اکرام، علماء اکرام نے لکھا ہے کہ من استطاع الیہ سبیلا، حج کی استطاعت کے بارے میں یہ ہے نہ کہ صرف اپنے اخراجات، بلکہ جتنا عرصہ حج کے اوپر لگے گا اس دوران اس کے جو گھر والے ہیں ان کے اخراجات وہ بھی اسی بندے کے ذمہ ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ کے اوپر کوئی قرض ہے تو کوشش کریں اس کو ادا کر کے جائیں۔ مالی معاملہ جتنے ہیں آپ ان کو پورے کر کے جائیں، اس لیے کسی کا آپ کے اوپر کوئی لین دین باقی نہ ہو، تاکہ یہ حج جیسی عبادت جب آپ کر کے آئیں تو آپ اللہ رب العزت کے حضور بالکل پاک اور صاف ہو کر آئیں۔ نمبر 6، ضروری دستاویزات کی تیاری۔ حج پر جانے سے پہلے آپ کی جو ضروری دستاویزات ہیں ان کو بھی آپ نے تیار کرنا ہے، جیسے پاسپورٹ، حج کا ویزا، ٹکٹ، ہوٹل کی تفصیلات، شناختی کارڈ۔ ان تمام چیزوں کی کاپیاں کروائیں، 2-4 کاپیاں کروائیں، سیٹ بنائیں اور اپنے سامان کے اندر مختلف صورتوں میں رکھ لیں، اور اس کو اپنے موبائل کے اندر PDF کی صورت میں بھی ان تمام ڈاکومنٹ کو آپ نے ضرور رکھنا ہے۔ نمبر 7، ضروری سامان کی تیاری۔ حج کے لیے ضروری سامان کی تیاری بھی ضروری ہے، وہ پچھلی ویڈیو میں آپ ضرور دیکھ لیجئے گا، اس میں مکمل تفصیل ہم نے آپ کو بتا دی ہے۔ لیکن کچھ یاد رکھیں کہ بہت زیادہ سامان اپنے ساتھ لے کر نہ جائیں، کیونکہ وہاں سے بھی آپ نے اپنے لیے کچھ نہ کچھ لانا ہوتا ہے، اور یہیں سے اگر آپ اپنے بیگ بھر کے لے جائیں گے تو وہاں سے پھر آپ کچھ بھی نہیں لا پائیں گے۔ اس لیے اپنی ضرورت کی چیزیں جو استعمال کی ہیں وہ آپ لسٹ دیکھ لیں گے جو ہم نے بتائی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو آپ اس لسٹ کو تیار کر لیں اور اپنی ضرورت کی چیزیں دیکھ لیں کہ اس میں سے کون سی چیز ایسی ہے جو آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے، جس کا آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، تو وہ آپ اس طرح سے تیاری کر لیں۔ نمبر 8، صبر اور برداشت کی تیاری۔ ناظرین اکرام، حج میں بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں، پوری دنیا سے لاکھوں لوگ حج کے لیے آتے ہیں۔ طواف میں، سعی میں، منی میں، عرفات میں، کنکریاں مارتے ہوئے، مزدلفہ میں، ہر جگہ کے اوپر، راستوں میں چلتے ہوئے، کھانا لیتے ہوئے، یہ ساری جگہوں کے اوپر آپ کو بہت زیادہ لوگ نظر آتے ہیں۔ تو اس لیے حاجی کو چاہیے کہ صبر اور برداشت کا مظاہرہ کرے، کسی سے جھگڑا نہ کرے، نرم اخلاق اختیار کرے۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں یہ چیز بتائی ہے قرآن مجید میں بھی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حج میں نہ لڑائی ہے اور نہ ہی جھگڑا ہے، تو حج کے اندر نہ تو کسی کے ساتھ لڑائی کی جائے نہ کسی کے ساتھ جھگڑا کیا جائے، تاکہ ہمیں حج مبرور نصیب ہو جائے، اور ایسا حج کے جس کے ساتھ ہمارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ تو اس چیز کا ضرور خیال رکھیں۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، وہاں پر جگہ کے لیے جھگڑا ہونے لگ جاتا ہے، کبھی کھانا لیتے ہوئے جھگڑا ہونے لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے اس چیز کا خصوصی طور کے اوپر خیال رکھیں۔ حالت احرام میں ہے، اللہ کی راہ میں ہے، تو یہاں پر نہ تو کسی کو تکلیف پہنچانی ہے نہ کسی کا حق ہم نے مارنا ہے۔ نمبر 9 کے اوپر دعاؤں کی تیاری۔ حج ایسا موقع ہے جہاں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں، اس لیے حج پر جانے سے پہلے کچھ مسنون دعائیں ضرور یاد کر لیں، تاکہ جو مسنون دعا ہے اس کی ایک اپنی فضیلت ہوتی ہے۔ جس طرح قرآنی دعائیں ہیں ان کو آپ یاد کر لیں، جو مسنون دعائیں ہیں ان کو آپ یاد کر لیں، اور اس کے ساتھ جب آپ دعائیں یاد کریں تو پھر ان کا جو ترجمہ ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ جب آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ میں کیا مانگ رہا ہوں اپنے رب سے، تو پھر اس کے اندر تڑپ بھی زیادہ ہوگی، توجہ بھی زیادہ ہوگی۔ اور اگر صرف عربی عبارت ہی یاد کریں گے، ترجمہ نہیں آئے گا، تو پھر اس طرح
اس لگن کے ساتھ آپ دعا نہیں مانگ پائیں گے۔ تو اس لیے چاہے دعائیں چند ہی یاد کریں لیکن ان کو ترجمے کے ساتھ یاد کریں، آپ کو پتا ہو کہ میں اپنے رب سے کیا دعا کر رہا ہوں اور کیا میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں۔ تو جب آپ دعا یاد کریں تو ترجمے کے ساتھ یاد کریں تاکہ اس کے اندر مکمل طور کے اوپر آپ کی توجہ بھی ہو اور اس سے آپ کو صحیح معنوں میں فائدہ بھی ہو سکے۔ ان دعاؤں میں آپ نے اپنی دعائیں اپنے لیے بھی کرنی ہے، پوری امت مسلمہ کے لیے کرنی ہے، اپنے والدین، اہل خانہ، دوست احباب سبھی کے لیے، اپنے اپنے ملک کے لیے دعائیں کیجئے، اور اپنی جو ضروری دعائیں ہیں ان کے لیے آپ لکھ کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ بعض لوگ لکھ لیتے ہیں کہ میں نے فلان کے لیے دعا کرنی ہے، فلان بیمار ہے، فلان کے لیے کرنی ہے، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر جا کر بندے کو بھول جاتا ہے کس کس نے مجھے بڑا خصوصی طور کے اوپر دعا کے لیے کہا ہے، تو آپ ان کے نام ضرور لکھ لیں تاکہ وہاں جا کر پھر بندے کو یاد رہ جاتا ہے۔ نمبر 10 کے اوپر روحانی تیاری۔ حج ایک سفر نہیں، یہ ایک روحانی تربیت ہے اور روحانی سفر ہے، اس لیے حج پر جانے سے پہلے اپنے اعمال کی درستی ضرور کیجئے۔ نمازوں کی پابندی آپ شروع کر دیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کی عادت ڈالیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ ناظرین اکرام، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسان کو حج کے لیے روحانی طور کے اوپر تیار کرتی ہیں، اور آپ نے اسی طریقے سے اپنے آپ کو حج کے لیے تیار کرنا ہے۔ اگر آپ اس طریقے سے حج کے لیے خود کو تیار کریں گے اور وہاں جا کر عمل بھی کریں گے، جو چیزیں بتائی گئی ہیں اس کے مطابق، خصوصاً لوگوں کا خیال رکھنا، تکلیف نہ پہنچانا، کسی کا حق نہ مارنا، ان ساری چیزوں کا ہم خیال رکھیں گے تو پھر یہ وہی حج ہوگا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حاجی واپس آتا ہے تو وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، جیسے اس بچے کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، اسی طرح اس آنے والے حاجی کے ذمہ بھی کوئی گناہ نہیں رہتا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حج کی صحیح تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حج جتنے بھی حجاج کرام پوری دنیا سے آ رہے ہیں اللہ رب العزت مقبول اور مبرور بنائے ان کے حج کو۔ اور اگر آپ بھی حج پر جانے کی تیاری کر رہے ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو سکے۔ ناظرین اکرام، آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بار بار وہاں پر جانے کی اور قبول حاضری نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔